نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम की एक्शंस देख लेते हैं जो हमने सूरह हूद स्टार्ट कर रखी है और हमने आया नंबर 25 से लेके 49 तक 49 तक हमने की थी और उसमें हमने हज़रत नूह का पूरा किस्सा डिटेल में किया था. मैं फिर से एक दफ़ा याद करवा दूं जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में सूरह हूद स्टार्ट करने से पहले ये बात की थी कि ये मक्की सूरा है और मक्के के आखिर के दौर की सूरा है और इसके बारे में जो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बुढ़ापे के आसार नमूदार हुए. आप तो हजरत अबू बकर ने जब उनसे कहा कि आपके ऊपर बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हैं तो आपने कहा कि मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों ने यानी कि जो उस जैसी सूरतें हैं उन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया. चूंकि ये मक्की दौर की बिल्कुल आखिर की सूरा है तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सख्त वक्त था. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करते हुए काफ़ी अरसा वहाँ पे गुजर चुका था और अब जो मुशरिकीन मक्का थे वो हद पूरी अपनी हद तक जा रहे थे, पूरी कोशिशें कर रहे थे कि या तो मुसलमानों को मुतरफ़िर कर दें, इनके ऊपर मजालिम ढा रहे थे, इनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था और बड़ा ही मुश्किल वक्त आ चुका था मुसलमानों के ऊपर और उनकी जाहिर सी बात है तो उनको ढारस बंधाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो आप ये देखिए जो सूरा है इसमें पूरा पिछले जो रसूल नबी आए हैं उनके वाकयात हैं तो उनको ढारस बंधाने के लिए उनको लेसन देने के लिए कि ये जो कुछ तुम लोगों के साथ हो रहा है ये पहले अंबिया के साथ पहले रसूलों के साथ भी हो चुका है, उनके साथ उनके ऊपर भी सख्ती आई हैं लेकिन हक पे जो है वही कामयाब होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर है वही कामयाब होगा. तो इस सूरह के अंदर मुख्तलिफ हज़रत नूह का किस्सा है. आज हम हज़रत हूद की कौम का किस्सा पढ़ेंगे, हज़रत सालेह का कौम समूद के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत इब्राहीम का बहुत छोटा सा एक कुछ आयत के ऊपर आएगा हज़रत इब्राहीम के बारे में, कौम लूत के बारे में आएगा. तो मुख्तलिफ जो दौर गुजरे और जिन्होंने हक की तालीम दी जिन अम्बिया ने और उनकी कौमों ने आगे से क्या रिस्पॉन्स दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को हिम्मत दिलाने के लिए एक तरह से आप ये समझें कि ये उनको ये चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी रसूलों के साथ हो चुका है. तो इस चीज़ को पूरी चीज़ को अपने माइंड में रखें कि किस बारे में बात हो रही है. आपको याद होगा इसके दौरान हमने जो ये बात की थी कि हज़रत नूह जो थे उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल जब वो अजाब आ गया था और उन्होंने उसको उनको अपने बेटे को आवाज़ दी, उसको आवाज़ दी कि तुम आ जाओ कश्ती में, और उसने कहा कि नहीं मैं भी पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ और मैं बच जाऊंगा. तो हमने पूरी इसके बारे में बात की और आगे जाके भी हम पढ़ेंगे कि हज़रत लूत जो थे उनकी बीवी भी जो थी वो भी उसी में शामिल हो गई थी, अपनी कौम के साथ अजाब जिनके ऊपर आया था उन लोगों में शामिल हो गई थी और हज़रत नूह के जो बेटे थे वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया था जिन्होंने अजाब को देखा, उनके ऊपर अजाब आया. तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत ही इंसान को बचा सकती है. किसी नबी का रिश्तेदार होना या किसी नेक इंसान के साथ एफिलिएट होना, अपने आप को मुंसलिक कर लेना किसी पीर के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ, वो चीज़ जब हज़रत नूह अपने बेटे को नहीं बचा सके तो फिर किसी से क्या और किसी से आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो बच जाएगा. सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत ही इंसान को बचा सकती है. ये इंसान हमें याद रखनी चाहिए बात. इसके साथ साथ बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी शक्लों को, जैसे कि हमने हदीस में पढ़ा था कि तुम्हारे माल और तुम्हारी सूरतें नहीं देखते, वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखते हैं. तो हमने ये बात आपको याद होगा की थी कि अपने दिल को ना साफ रखें, उसे पाक रखें, अपनी नीयत को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होकर सारे काम किया करें. बाकी आप तमाम नताइज जो हैं वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें. बस अपनी नीयत को खालिस रखें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आज हम इंशाल्लाह हज़रत हूद का किस्सा शुरू करेंगे. इनके बारे में जैसे कि मैं पहले बताती हूँ
ہمیشہ سے کہ ایک آئیڈیا لینے کے لیے کچھ جگہوں پر جیسے کہ بکس اس طرح سے اویلیبل ہیں، آپ دیکھیں تو ایک اطلس القرآن ایک کتاب ہے جس میں کہ جہاں جہاں جو انبیاء کا جو قصہ ہوا ہے وہ میپس کے ساتھ انہوں نے بتا رکھا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو سعودی عرب سے نیچے کا حصہ ہے، یہ یمن اور عمان والا، تو اس والا وہ ایریا تھا جہاں پہ حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا. یہ اگر ہم آج کا دیکھیں، جو عمان آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ریڈ اسٹار جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ حضرت ہود آئے تھے، کیونکہ زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہ مڈل ایسٹ والے ایریا میں ہی آئے ہیں. مختصر سا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو حضرت ہود کا قصہ ہے وہ کیا ہے. کہ حضرت ہود جو تھے قوم عاد کے اوپر بھیجے گئے تھے. قوم عاد ایک بڑی خوشحال قوم تھی جو غیر معمولی جسمانی طاقت اور بہت لمبے لمبے تھے. مطلب ان کے بڑا ہی جو فزیکل اسٹرینتھ تھی نا، اس کے بارے میں باقاعدہ ہم کیوں سورہ اعراف میں بھی، آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو یاد ہو، سورہ اعراف میں بھی قوم عاد کا قصہ پڑھ کے آ چکے ہیں. تو اس میں ان کی جسمانی طاقت اور اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بڑا اسٹرانگ بنایا گیا تھا. وہ پہاڑوں کو اپنے گھروں کے بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے. پہاڑوں کو تراش کے، اس زمانے میں آپ دیکھیں جبکہ کوئی کرینز نہیں تھیں، کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھیں، تو جسمانی طاقت اتنی ان کی زیادہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. جیسے کہ آج بھی عرب خطے میں دیکھا جا سکتا ہے، ان کی جو کھنڈرات ہیں وہ وہاں ابھی بھی کچھ اس طرح کے موجود ہیں. اس خوشحالی نے انہیں مغرور کر دیا تھا. مطلب اپنی جسمانی طاقت کے اوپر اور اپنی اوور آل جو وہاں پر جس طریقے سے وہ رہ رہے تھے، بڑے خوشحال ماحول تھے، اور جو ان کا کھانے پینے کا بھی انتظام اور پانی وغیرہ کا بھی انتظام، وہ سب کچھ اتنا اچھا تھا، جو اتنے خوشحال تھے، تو اس کی وجہ سے ان میں ایک غرور آ گیا. اور جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو طوفان نے، بہت ہی تیز ہوا چلی تھی 7 دن اور 8 راتوں تک، اور وہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں تہس نہس کر دیا تھا. ایک آندھی چلی تھی بہت زبردست قسم کی، اور اس نے پوری جو لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. تو وہ جو تو اس کے ذریعے سے پوری قوم کو بالکل تباہ اور نست و نابود کر دیا گیا. جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیا گیا. یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے، آگے جا کے بھی پڑھیں گے، حضرت صالح کے بارے میں بھی پڑھیں گے، حضرت لوط کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کہ جب بھی عذاب کا معاملہ آ جاتا ہے، اور حضرت نوح کے قصے میں بھی ہم یہ چیز پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی ہوتے ہیں ان کو ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہجرت کر لیتے ہیں. تو ان کا قصہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. انہی میں سے کیونکہ تھے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی ہود کو. آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گھڑتے ہو. یعنی کہ جو بھی تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنا رکھے ہیں، ان کے شریک بنا رکھے ہیں، ان کے ساتھ معبودوں کو بنا رکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہیں، تو یہ تم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہو، اس کی کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذين فطرني أفلا تعقلون. اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یعنی کہ اگر میں تو تمہیں جو اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں تو میں تم سے کوئی اجرت طلب تو نہیں کر رہا کہ مجھے اس کے بدلے میں اتنی بڑی تمہیں جو خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہاری زندگی دنیا کے اندر مقصد کیا ہے، تو اتنی بڑی جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں اس کی طرف سے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا کہ تم مجھے اس چیز کے پیسے دو یا میرا کوئی خیال رکھو. اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے. یعنی کہ میرا جو اجر ہے وہ تو میرے رب کے ذمے ہے. تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہ یاد ہے، یہ بات حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی کسی اور شکل میں۔ کسی کو یاد ہے حضرت جب ہم نے فرعون کا قصہ، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ جب ہم نے پڑھا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے، آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس استغفار کر لیا بات ختم ہو گئی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ بندہ رجوع بھی کرے۔ ابھی ہم آگے جا کے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر قحط سالی آ گئی تھی، یعنی کہ قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت جو ہود تھے انہوں نے فرمایا کہ تم استغفار کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسائیں گے اور موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرما دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، چاہے ان نمبر آف پیپل زیادہ، ان کی اولاد زیادہ بڑھ جائے گی اور فزیکل اسٹرینتھ اور بھی زیادہ ہوگی، جیسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں، اور تم روگردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ کس کس کو یاد ہے جب حضرت موسیٰ کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ پہ ایمان لائے ہو تو توکل بھی کرو؟ یاد ہے کسی کو؟ اور یہی بات آپ یہ دیکھیں، اسی طرح کی بات، اسی سے ملتی جلتی بات ہو رہی ہے کہ استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع بھی کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سوری کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ اگر غلطی ہو جائے انسان سے تو کیا ہم اگر سوری کہہ دیں تو کافی نہیں ہے؟ یو شوڈ کیپ یور ورڈز، بالکل۔ ہوں سوری کہنے کے بعد میم اپنے آپ کو چینج بھی کرنا چاہیے، اسی راستے پہ واپس نہیں لے کے آنا چاہیے۔ بالکل مہک، انسان کو اپنے طور طریقے درست بھی کرنے چاہیے، اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اب مجھے وہ والی چیزیں نہیں کرنی۔ اب میں نے اگر یہ نہیں ہوتا، اگر انسان نے سوری کر لیا بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، اپنے طور طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے معاملات کو درست کیا جائے، اپنے آپ کو بہتر کیا جائے، ان کے دین کے بارے میں زیادہ پڑھا جائے، انسان اپنے آپ کو چینج کرے۔ ویری گڈ، میں یہی ایگزیکٹ آنسر چاہ رہی تھی کہ انسان استغفار کرے تو پھر رجوع کر کے اپنے معاملات کو درست کرے۔ صرف استغفار کر لینا کافی نہیں ہے کہ انسان نے سوری کہہ دیا اور پھر وہی معاملات شروع ہو گئے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم معافی مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے اور وہ معاف کرتے نہیں تھکیں گے۔ تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے، لیکن انسان پھر یہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یا اور اپنے آپ کو علم میں بڑھانے کی کوشش کرے کہ میں اور اپنے رب کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں، اپنے رب کی اطاعت میں اور بھی زیادہ بڑھیں۔ جی بتائیے۔ میم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جی تو مطلب انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، تو اگر انسان ایک کام سے منع ہو جائے، پھر مطلب کچھ دن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ ہم انہیں گناہوں کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں دوبارہ احساس ہوتا ہے، پھر ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں؟ بالکل، میں نے یہی تو دیکھا کہ جیسے حدیث میں نے مینشن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معافی مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ ہر دفعہ میم تھینک فرق یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ معافی مانگے اور پھر رجوع کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ہر انسان سے بار بار غلطی ہوتی ہے بیٹے، ہر انسان سے بار بار غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم غلطی کریں اور پھر معافی مانگیں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جی راشد آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک آواز ان کی کلیئر نہیں ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ جی منازع آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اور میں پوچھ رہی تھی کہ جو وسوسے آتے ہیں مطلب نماز کے دوران بھی یا ویسے بھی جب عبادت کر رہے ہیں
مطلب کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں تو بس ویسے آتے ہیں کچھ، مطلب بہت ہی، اگر ان چیزوں کو مطلب ہم سوچیں تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہم اللہ نہ کرے کہ مطلب ایمان سے باہر یا اس طرح کی بات، تو بہت تو صحیح کہہ رہی ہیں زیادہ غلط ہوتا ہے فیل۔ بیٹا، اس طرح کی ایک بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں، دین سے ریلیٹڈ ایسے خیال آتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم مر جانا پسند کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ بس جی شیطان تو سب کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے اور سب کو وسوسے آتے ہیں، لیکن جی ہمارا تو ہے ہی غیب پہ ایمان۔ بے شک۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آگے چلتے ہیں۔ قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، مطلب کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی ہمیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی کوئی معجزہ تم نے ہمیں نہیں دکھایا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم یہ چیز پڑھ کے آ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ اترتا، کوئی کتاب ہمارے سامنے اترتی، آپ کہہ رہے ہیں آپ نبی ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں۔ تو یہ آپ دیکھیں انہیں ڈھارس بندھانے کے لیے کہ یہی والی باتیں جو تم سے آج یہ لوگ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے، یہ باتیں پہلے ہود کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، حضرت ہود کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی کہ جس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو کہ بس ایک ہی خدا ہے اور ہمارے جو معبود ہیں وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی کا، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ ہماری کوئی دیوی دیوتا نے نا تمہارے اوپر کوئی کرس یا کوئی اس طرح کا تمہارے اوپر کوئی شراپ جیسے کہا جاتا ہے ہندی زبان میں، کہ اس طرح کا تمہارے اوپر کوئی کرس آ گیا ہے، کوئی لعنت آ گئی ہے، کوئی ایسے ان کی طرف سے تمہارا دماغ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بیسیکلی خدا نخواستہ کوئی کرس ہے ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ بس ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، مطلب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق، میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، تم اس چیز کے گواہ رہنا۔ جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے سوا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میں اس شرک سے بالکل بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ من دونه فقيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ یہ والی جب آیتیں میں پڑھتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں آج کے زمانے میں ہم یہ چیز امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بت پرستی ہو رہی ہو کہیں پر، یا کوئی بھی کسی بھی ریلیجن اور کسی اور ریلیجن کے ماننے والے ہوں، اور آپ خود یا تھوڑے سے ایمان والے آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کے اندر اللہ ہی کی طرف سے لوگوں کے اندر یہ کرے جاتی ہے، نبیوں کے اندر یہ کرے جاتی ہے کہ وہ اس طریقے سے کھڑے ہو کے اوپن چیلنج دے، بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ مطلب تم نے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری دیوی دیوتا مجھے کچھ کر سکتے ہیں تو تم ان کو بھی ملا لو، یہ چیز یہ پہلے بھی ہم آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے مطلب یہ بھی نہ کرو کہ وارن کر رہے ہو کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ یہ کرج جو ہے نا، یہ ایمان جو ہے، یہ جو کانفیڈنس ہے، یہ اس ایمان سے آتا ہے کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے، بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔
ہمیشہ یاد رکھیے گا بیٹے، یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ ایمان سے آتا ہے، مضبوط ایمان سے. جس شخص کا مضبوط ایمان ہوگا نا، اس میں آپ دیکھیں گے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. اسے پتہ ہے میرا رازق میرا اللہ ہے، میرا مالک میرا اللہ ہے، میرا پالنے والا میرا اللہ ہے، میرا خالق وہی ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی حدیث میں پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ میں سے یاد ہوگا کسی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہیں مل کے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اتنا جتنا کہ اللہ چاہے. اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اتنا کہ جتنا اللہ چاہے. تو یہ ایمان جو ہے نا، یہ اصل آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنی کلاس میں، اپنے آفس میں، کہیں بھی آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں نا، تو اپنا ایمان مضبوط کریں. آپ آفس میں، آپ کو پتہ ہے میرا رازق اللہ ہے، آپ حق حلال کی روزی کمانا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کو ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. بس تم مل کر میرے خلاف جو چالے چل سکتے ہو چل لو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان حق پہ کھڑا ہوا ہو، جو اللہ کے احکام ہے اس پہ چل رہا ہو. آگے چلتے ہیں. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إني ربي على صراط مستقيم. میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے. یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے. چاہے کوئی بزرگ ہیں یا کوئی اور جن کو تم لگتے ہو ان کے سردار ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ان سرداروں کی بھی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جویریہ، بہت شکریہ. یقیناً میرا رب تو سیدھے راہ پر ہے، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سیدھی راہ پہ چلنا پڑے گی. میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے، اگر ان تک پہنچنا ہے تو سیدھی راہ پہ چلو. آگے چلتے ہیں. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إني ربي على كل شيء حفيظ. پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو، انکار کرو، تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. بہت سی حضرت نوح کی قوم کو پورے کو ہلاک کر دیا، اب ان کی جگہ تمہیں لے آئے، تم بھی انکار کرو گے تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. اور جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، جو امر ہے یعنی کہ جو حکم آ گیا جب ہمارا، تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں نجات دے دی ایک بہت ہی بھاری عذاب سے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ایک آندھی چلی تھی بہت ہی زوردار، اور 7 دن اور 8 راتوں تک وہ آندھی چلی، اور اس قوم کو بالکل آپ کہہ لیں کہ کوئی نہیں بچا. ہر انسان کو جو ہے نا، اس نے وہ عذاب کا مزہ چکھا اور نیست و نابود کر دیا گیا اس مغرور قوم کو. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. یہ تھی قوم عاد،
جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو لٹرلی میں 1 سیکنڈ کے لیے رکی. ایک قوم جس کے بارے میں جیسے کہ میں بتا رہی ہوں سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے کہ بہت ہی زور آور قوم تھی اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتی تھی اور بڑے ہی خوشحال لوگ تھے اور بڑا ہی زبردست سیٹ اپ تھا. اور جب یہ سینٹنس میں نے پڑھا نا، یہ تھی قوم عاد، یعنی کہ وہ نیست و نابود ہو چکی ہے، ختم ہو گئی. انسان زندگی میں بھی اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتا ہے، لگتا ہے پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہمارے بغیر تو دنیا ہی نہیں چل سکتی ہے. ایک دفعہ میں نے ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے ذکر کیا کہ کسی کمپنی کے اندر بہت ہی برے حالات ہو گئے تھے اس کمپنی کے، اور بہت لاس میں جا رہی تھی وہ کمپنی. تو بہت سے لوگ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے. تو ان کے جو CEO تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کال کی سب کے ساتھ، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جن کو لگتا ہے نا کہ یہ کمپنی ان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، تو جا کے وہ قبرستان دیکھیں، اس میں ایسے لوگ بھرے پڑے جن کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی تھی. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سدا نام اللہ کا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور جبکہ وہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو کیوں نہ اس کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بہتر یہی کہ انسان اپنی زندگی ان کی اطاعت میں گزارے اور پھر جا کے جو جنت انہوں نے ہمارے لیے بنائی ہے اس میں جا کے بس جائے. یہ چند دن کی زندگی کے لیے اس دنیا کے پیچھے خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کل جیسے میں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل کسی سے سنی، انہوں نے کہا آپ اگر جاتے ہیں کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یا لیٹ سپوز آپ کسی جگہ پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہاں پر جو چیئر ہے وہ تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جا کے اپنے گھر سے اپنی کرسی لے کر آئیں گے یا کہیں آرڈر کریں گے کہ بھئی فلاں کرسی آرڈر کرو؟ ایسا کریں گے آپ؟ مجھے سوری آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی. ہم اسی چیئر پہ کوشش کریں گے کہ ہم ہاں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر پھر چلے جائیں گے. یہی حال دنیا کا ہے. بے وقوفی ہوگی نا وہاں پہ تو چیئر اپنی گھر والی منگوانا یا کہیں سے آرڈر کرنا کہ نہیں بھائی اس چیئر پہ نہیں بیٹھوں گی میں، تو کھانا کھانے آئیں گے میں تو اس چیئر پہ بیٹھ، ایسے تو نہیں ہوگا نا. بڑی حد ہے آپ دوسری چیئر لے لیں گے کہ جی اچھا چلو یہ فلاں والی چیئر دے دیں. یہی حال دنیا کا ہے. تھوڑی دقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ گزار لیتا ہے وقت. اللہ تعالیٰ کی اطاعت فالو کرنے میں کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے ظاہری طور پہ کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو پائے گا، لیکن جب انسان پش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا امتحان ہوتا ہے، آزمایا جا رہا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ انسان اپنی زندگی نافرمانی میں گزار دے اور پھر دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور دشمن ہے حق کے حکم کی. ہمیں بھی شیطان سرکش دشمن حق ہمیں بھی بہت ساری بہکاووں میں پھنساتا ہے، بہت ساری باتیں ہمیں بھی کرتا ہے وہ. تو اس کی پیروی کرنے کے بجائے رسولوں کی پیروی کی جائے اور ان جنتوں میں جا کے آباد ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے ہے. اتنی بڑی جنت اور کس کے لیے بنائی ہے نا؟ آگے چلتے ہیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی. آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. کفر کا مطلب ہے انکار کیا تھا، جو احکام نہیں مانے تھے. سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی. یہ تھا قوم عاد کا ذکر. اب ہم یہ میں نے غلط لکھ دیا ہے.
قوم سمود تھی، سوری حضرت صالح لکھنا تھا مجھے، یہ ٹائپو ہے. تو حضرت صالح کی جو قوم تھی وہ قوم سمود تھی. جب قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا تو جو تھوڑے بہت ایمان والے ان میں تھے وہ حضرت ہود کے ساتھ جب نکلے آگے تو پھر وہ جا کے آباد ہوئے. یہ جیسے کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے حضرت صالح کی جو جگہ ہے یہاں پر، یہ آپ سمجھ لیں مدینہ منورہ سے تھوڑا اوپر جا کے جو فلسطین اور اس کے درمیان کی جو جگہ ہے تقریباً آلموسٹ وہ والا ایریا یہ بنتا ہے. تو حضرت صالح جو تھے وہ وہ وہاں پہ جا کے آباد ہوئے، اور سوری حضرت ہود جو تھے وہ یہاں جا کے آباد ہوئے. ان میں سے حضرت صالح نکلے اور انہوں نے اپنی قوم سمود کو پریچ کرنا شروع کیا. ان کے بارے میں بھی ایک پہلے سے میں ایک اوور ویو دے دوں کہ بیسیکلی ان کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قوم سمود کا. سمود کے قوم عاد کی جانشین تھے، یعنی کہ قوم عاد میں سے ہی نکلے ہوئے تھے. جو ایمان والے تھے وہ جا کے ادھر آباد ہوئے اور پھر بعد میں کچھ ان کی جنریشنز کے بعد انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح کی جسمانی قوت کے حامل تھے، وہ بھی بڑے قداور اور اس طرح سے تھے. وہ زمین پر کھدے ہوئے مضبوط گھروں میں رہتے تھے، زمین کو کھود کے اور وہ اس طرح کے گھر بناتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو چن لیا، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ صالح علیہ السلام محض ایک بشر ہیں، یعنی کہ ہماری طرح انسان ہیں، اور ایک معجزاتی نشانی کا مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، جیسے کہ ہر قوم اس طرح کے بہت مطالبے کیا کرتی تھی. تو ایک حاملہ اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا. انہوں نے نشانی مانگی کہ اس چٹان میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی وہاں سے نکل آئی اس چٹان میں سے. یہ معجزہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا. اس کے باوجود پھر کیا ہوا، وہ اسے اپنے کنویں سے پانی پینے دیں، مطلب ان سے یہ کہا گیا کہ اسے نقصان مت پہنچانا اور اپنے کنویں سے اس کو پانی پینے دینا. اور یہ مقرر ہوا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی کا پانی پیے گی اور اگلے دن باقی لوگ پانی یہاں سے لیا کریں گے. انہوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا اور اونٹ کو مار ڈالا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے کڑک اور زلزلے کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا. صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار بچ گئے، جو بھی ایمان والے تھے ان کو بچا لیا گیا، جیسے کہ حضرت نوح کے معاملے میں ہوا، جیسے کہ حضرت ہود کے معاملے میں ہوا. اسی طرح حضرت صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا، ان کو ہجرت کا حکم آ گیا عذاب سے پہلے، اور اس قوم کو کڑک نے اور جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا زلزلے سے اور کڑک سے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. هو أنشأكم من الأرض فاستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اسی کی جانب میں رجوع کرو. یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا اے صالح، آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ یہ بات جو ہے نا ہمیں بھی سوچنی چاہیے کئی دفعہ، کہ کئی دفعہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیوں؟ امی نے کہا ہے اس لیے کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، امی نے ابو نے کہا ہے، بڑی سختی کرتے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں. آباء و اجداد اچھی بات ہے، ماں باپ کو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ باتیں کہیں، لیکن ہمیں اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم فالو کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اپنے ایمان کو نا ریوائیو کرتے رہا کریں. جو بھی کام کرنے لگا کریں نا،
یہ سوچ کے کیا کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ سوچ کے کیا جائے کہ اچھا امی نے کہا تھا اس لیے کر رہے ہیں، ابو نے کہہ دیا تھا اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ بڑی سختی کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس لیے پڑھنا پڑتا ہے نماز کو، یا روزہ رکھتے ہیں، خواہ اٹھا دیا جلدی۔ اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے رہا کریں۔ ان کا تو فرض ہے کہنا، لیکن اپنی انٹینشنز کو پیور رکھا کریں۔ اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں کہ مطلب صرف ایک خدا، جو چیزیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یہ بڑی شک و شبہ والی بات ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، یعنی کہ ایک فطرت انسان کی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے صحابہ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس کعبہ کے رب کو مانتے ہیں، اس کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو نہیں مانتے۔ ایک انسان کی اپنی فطرت بھی ہوتی ہے جو حق کو پہچانتی ہے۔ اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور وہ تو نبی تھے حضرت صالح، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی، نبوت عطا کر دی۔ تو اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے ہی میں۔ فيا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑے رکھو کہ یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک قریبی عذاب۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ تو صالح نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ بس لو۔ یعنی کہ پہلے ایک تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، انہوں نے کہا نہیں جی معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ۔ اب ان کے سامنے معجزہ آ گیا تو انہوں نے کہا اب یہ اللہ کا معجزہ ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، تمہیں معجزہ بھی دکھایا جا چکا ہے، اب اس کو نقصان مت پہنچانا۔ اب اتنی جرت کی ان لوگوں نے کہ اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ تو پھر حضرت صالح نے، اب تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو عذاب کا انہوں نے خود اپنے لیے بلا لیا ہے، تو پھر حضرت صالح نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ بس لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا، کون سا فیصلہ؟ عذاب کا فیصلہ، تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا۔ یقیناً آپ کا پروردگار بہت طاقتور زبردست ہے۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ساری باتیں؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا، اور میں نے قرآن میں یہ بھی چیز پڑھی کہ اس وقت کے لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے، اور میں نے آج بھی اس زمانے میں بھی لوگوں کو اپنے کانوں سے یہ کہتے سنا کہ قرآن کے اندر پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کہ مطلب انہوں نے خاص کر مجھ سے کہا کہ جیسے پاکستان انڈیا کی جیسے جب پارٹیشن ہوئی تھی اور پھر لوگوں نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی کہ پاکستان جب بن رہا تھا اور انڈیا بن رہا تھا تو یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، اسی طرح کے بس قصے لکھے ہیں قرآن میں۔ کیا ایسے ہی ہے؟ کیا صرف یہ ان کی یہی سگنیفیکینس ہے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اسے؟ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آگے کون سی چیزوں کو پریونٹ کرنا ہے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم یہ چیز کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔
تو جزاک اس لیے اللہ، اللہ کا شکر بہت شکریہ کنزا. جی جویری آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے خبردار کر رہے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ صرف باتیں یا واقع نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ تاکہ جو ہم اللہ تعالیٰ ان سے کرے. عبرت لیں اور ہدایت پالیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ کے حکم کو بجا لائیں. بالکل، تھینک یو سو مچ. یہ چیزیں ہمارے لیے بعین ہی بالکل ایز اٹ از ہیں. ہمیں یہ باتیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکام سے روگردانی کرے گا اس کے لیے کوئی اسپیشل معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. جی میں بول رہی ہوں کہ ہم تاکہ ان سے سبق سیکھیں نا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو درست کریں. تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. صرف نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا جاتا ہے اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا. یقیناً آپ کا پروردگار بہت طاقتور زبردست ہے. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اور ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی کہ الٹے پڑے رہ گئے. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے. مطلب اس طرح کہا، ایک ہوتا ہے نا گھر بسا بسایا ہوتا ہے، آپ کے کمرہ ہوتا ہے، آپ کے صوفہ ہوتا ہے، میز ہوتی ہے یا کرسی ہے یا جو بیڈ ہے یا کچن کا سامان رکھا ہے، کچھ بھی ہے، ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے. یہ حالات ہو گئے. آگاہ ہو جاؤ. مطلب نو ونڈر کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. ایمان کا لیول ہے نا ان کا. آگاہ ہو جاؤ، یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر. اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند آیتیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اگین حضرت ابراہیم جو تھے، ان کی بعثت جو تھی وہ عراق کے ایریا میں تھی، اور پھر وہ یہاں پر ہجرت جب وہ لے کر آئے تھے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب مکے کی طرف لے کے آئے تھے. یہ اس طرف آپ کو ہاں نظر آ رہا ہوگا. تو اور یہاں پر انہوں نے آ کر حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو رکھا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے پھر ان کی نسل بڑھائی حضرت اسماعیل کی، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. اچھا غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز قرآن میں جو ہے نا کسی وجہ کے بغیر نہیں رکھی. جو ڈیٹیلز اگر اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے کسی وجہ سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ایک، کیونکہ یہ کتاب حکیم اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی ہی سلیکٹڈ ہمارے لیے یہاں پہ رکھی گئی ہے. اور ابراہیم کے پاس آئے ہمارے فرستادے، یعنی کہ فرشتے آئے تھے جو کہ انسانوں کی شکل میں تھے، بشارت لے کر. انسانی شکل میں تھے تو آگے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ان کو پہچانے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا سلام، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا. کون بتائے گا کیا لیسن ملتا ہے ہمیں اس سے؟ اب پتہ چل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ دیر نہ گزری کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا. مہمان نوازی جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے، بیل بج جائے تو باقی لوگ تو آدھے لوگ تو چھپنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے کمروں میں، اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی، بڑی مشکل سے پوچھا جاتا ہے چائے پیئیں گے؟ اچھا امی نے بھی نا چائے کہہ دیا، اتنی گرمی ہو رہی ہے چائے بنانی پڑ جائے گی. وہ پہچانتے نہیں ہیں انہیں. انہوں نے سلام کہا، انہوں نے وہ جواب دیا، اور دیر نہ گزری کہ ان کے لیے بچڑا لے آئے بھنا ہوا کھانا ڈائریکٹ ان کے لیے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو بس مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آ جائے. میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مینشن کر رہے ہیں قرآن میں. کیا ضرورت تھی بتانے کے لیے کہ بچڑا وہ لے کر آئے تھے ان کے لیے؟ ہمیں سیدھا سیدھا آگے آیتیں آتی کہ بھئی انہیں بشارت دے دی گئی حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی، سیدھا سیدھا ہمیں یہ چیز بتا دی جاتی. ہمیں صرف یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہمیں یہ آیت باقاعدہ قرآن میں کیوں ایڈ کی گئی کہ حضرت ابراہیم جو تھے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان کے لیے بچڑا لے آئے؟ بیٹے ایک سیکنڈ ہولڈ کریے گا. یہ ہمارے لیے اگر کوئی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کر رہے تو دیٹ مینس کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں مہمان نواز ہونا چاہیے. مسافر تو ان لوگوں میں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، غور سے سنیں، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہ کوئی بڑی مطلب یہ سٹارٹ آپ دیکھیں، یہ سٹارٹ ہی کتنا پاورفل ہے. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہ بہت پاورفل لائن ہے. یہ نہیں کہا ہر مسلمان کو. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات، مطلب آپ اپنے گھر میں رکھیں، اور میزبانی 3 دن کی ہے. یہ ویسے مہمانوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں طرف ہے، لیکن خیر اس وقت مہمان کی بات ہو رہی ہے. اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی کہ اور اس کا مزید اس کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے. مطلب بری بات کو منہ سے مت نکالے. کوئی بات بری لگی ہے یا کوئی تانا زنی ہے یا کوئی بھی ایسا جھوٹ ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے بری بات میں. کسی کو کوئی ٹونٹ مارا جائے یا کوئی بری بات کہی جائے اس کو کہ اس کو تکلیف پہنچے. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں انسا؟ میم یہ دستور کے موافق کی سمجھ نہیں آئی. یہی بات انہوں نے پوچھنی کہ بھئی کیا ہے دستور. یہ نہیں ہے کہ اب مہمان آئے اور اب آپ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بس رک ہی گئے، یا کوئی مہمان آئے اور بس چائے پلا تو دیے، ختم وہ بات، جائیں یہاں سے. ایسا نہیں ہے. دستور کم سے کم یہ ہے کہ یا وہ آپ اس کو 1 دن اور 1 رات تک اپنے گھر پہ رکھیں، اور 3 دن تک اس کی میزبانی کریں، اس کو کھانا پینا، اس کا خیال رکھنا، آپ اس کا خیال رکھا جائے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی مہمان رک رہا ہے آپ کے گھر پہ تو وہ اس کے صدقے میں آئے گا، کہ مطلب آپ جیسے صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اور بھی زیادہ مطلب اس کا ثواب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پر آتے ہیں اور ہم ان سے کوئی پرانے دکھڑے ان کے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے یوں کیا تھا اور آپ نے یوں کہا تھا اور پچھلی دفعہ تو آپ فلاں کے گھر آ گئے اور ہمارے گھر نہیں آئے. اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. یا وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، پہلے کے زمانے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب دشمن آتے تھے یا قتل کے ارادے سے آتے تھے کسی کو، تو وہ ان کے گھر کا نمک نہیں چکھتے تھے کہ وہ نمک حرام نہیں ہوتے تھے اس سوچ کے ساتھ، تو ان کے گھر میں کھاتے پیتے نہیں تھے. تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ تو انسان ہے، فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے تھے، ان کو تو کوئی حاجت نہیں تھی کہ اس طرح سے کھائیں، تو اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو آپ نے ان میں اجنبیت پائی. آپ ذرا کانشیس ہوئے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہے، ان کے سامنے کھانا رکھا ہے تو یہ کیوں نہیں کھا رہے، اور ان کی طرف سے ایک خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط جو تھے وہ ایک ہی دور میں تھے، تو حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس سے پہلے وہی فرشتے آئے اور انہوں نے بشارت دی تھی حضرت اسحاق کی. تو وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور پھر آ کے بیٹھے وہاں پر، اور جب یہ کھانا ان کو پیش کیا گیا انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر اور حضرت ابراہیم کو تھوڑا ذرا محسوس ڈر خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اصل میں تو ہمیں بھیجا گیا ہے، مطلب خوف کی بات تو قوم لوط کے لیے ہے، آپ مت ڈریں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی، مطلب جو حضرت سارہ تھی وہ کہیں قریب ہی کھڑی تھی، تو وہ ہنس پڑی کہ مطلب جب انہیں خوف محسوس ہوا، اور پھر آگے سے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈرے نہیں، ہمیں اصل میں تو قوم لوط کے لیے بھیجا گیا، تو وہ اس بات پہ ہنس پڑی. تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. اللہ کی کیا شان ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے آپ یہ سوچیں کہ نہ ہی صرف ان کو بشارت دی گئی ہے ان کے بیٹے کی، ان کے پوتے کی بشارت بھی دے دی گئی. حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ تو ان کی حضرت ابراہیم کی جو تھی سیکنڈ وائف تھی، اور بہت کیونکہ حضرت ابراہیم کی عمر گزر گئی تھی، حضرت ہاجرہ کی بھی عمر حضرت سارہ کی عمر کافی ہو چکی تھی، تو حضرت سارہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت سارہ نے خود سے حضرت ابراہیم سے ان سے شادی کے لیے کہا تھا کہ وہ ان سے شادی کر لیں. اور جو بنی اسرائیل ہے، جو جیوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ جو تھی وہ غلام تھی، حالانکہ وہ غلام نہیں تھی، وہ ایک جو تھے شاہی خاندان کی عورت تھی وہ. تو انہوں نے ان سے نکاح کیا، اور پھر حضرت اسماعیل ہوئے، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے ان کو وہاں پر چھوڑ کے آئے مکے میں. تو وہ پھر سارا جو واقعہ ہے کہ وہاں پر زمزم کا جو واقعہ ہے، اور پھر انہوں نے جو پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سے جب پانی نکلا زمزم کا، اور پھر وہاں پہ وہ رہیں تو کچھ قافلے گزرے، وہ پھر پورا واقعہ علیحدہ سے حضرت ہاجرہ کا ہے. تو یہ حضرت سارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے پاس کھڑی تھی اور آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی، تو وہ ہنس پڑی. تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی کہ صرف بیٹے ہی کی بشارت نہیں تھی، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی بشارت ان کو دی گئی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. اس نے کہا ہائے میری شامت، کیا اب میں اب بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں، مطلب اب میرے اولاد ہوگی. آپ یہ دیکھیں یہ ایک بیسیکلی بشری چیزیں ہیں، ایک انسان کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ سے بڑی او والی ہوتی ہیں کہ مطلب اس بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، مطلب اب ہمارے اولاد ہوگی، یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. آپ کو یاد ہوگا حضرت مریم کا جب قصہ ہم نے پڑھا تھا تو انہیں بھی بڑا تعجب ہوا تھا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے کہ بشارت لے کے حضرت عیسیٰ کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. اسی طرح حضرت سارہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو گئے، اس بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی. تو آگے سے فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق حمد و بزرگی والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جس کو چاہے جب چاہے اولاد دے دے.
ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا کوئی بھی بڑی سے بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، وہ ہمارے لیے بڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہی اللہ حضرت ابراہیم کا بھی تھا، وہی اللہ ہمارا ہے. بے شک کہ حضرت ابراہیم کی ذات، جو بھی نبی جو رسول آئے انہوں نے وہ بہت فرما بردار تھے اللہ کے. ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ان کا بھی تھا، اللہ ہمارا بھی ہے. ہمیں ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو اس میں انسان خوشی خوشی سر تسلیم خم کرے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے مطابق کرے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کا فیصلہ، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی. اگر مجھے جو چیز نہیں مل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دعا پسند ہے وہ الحمدللہ ہے. اللہ یہ کہنا الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت تو نہیں بنایا، اس میں بہت ساری امپرفیکشنز ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہ بات اس لیے ہے کہ میرا بندہ ان امپرفیکشنز کے بعد، ان خامیوں کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر میرے اللہ کے لیے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ان سے تعلق قائم کیا جائے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہا جائے. اچھا، آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. یہ میں نے ٹو بی کنٹینیوڈ اس لیے لکھا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو آیات ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ آگے سے وہ کنیکٹ ہوں گی حضرت لوط کے قصے کے ساتھ، تو اس لیے میں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے. تو انشاءاللہ پچھلی ایک دو آیتیں ہم ریوائز کر کے، کیونکہ حضرت ابراہیم جیسے کہ انہوں نے ابھی فرشتوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھیجا تو قوم لوط کے لیے گیا ہے، آپ خوفزدہ نہ ہو، ہمیں قوم لوط کے لیے بھیجا گیا ہے. تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ کنٹینیو ہوگا اور حضرت لوط کا قصہ سٹارٹ ہوگا. تو میں نے اس لیے ٹو بی کنٹینیوڈ لکھ دیا ہے یہاں پر، کیونکہ وقت نہیں تھا تو حضرت لوط کا قصہ پھر کور نہیں ہو پاتا. تو آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ہود نے کیا کہا تھا کہ استغفار کرو اور رجوع کرو. مطلب خالی توبہ کرنا کافی نہیں ہے، پھر انسان اپنے طور طریقے بھی درست کرے. اور دوسری بات کہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو انسان زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو قرآن میں مینشن کیا نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم یہ کریں. قرآن میں تو وہی چیزیں مینشنڈ ہے نا، وہ کتاب الحکیم ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو. سٹارٹ ہی میں بالکل سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ہمارے لیے ہدایات میں کون سی ہدایت ایڈ ہوئی ہے؟ وہ یہ کہ مہمان نوازی کی جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کا اکرام کیا جائے. اور ان کی خاطر نہیں کہ جب کل ہم ان کے گھر جائیں گے نا تو وہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے، نہیں، اس لیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص کر یہ بتائی ہے، قرآن میں مینشن کیا ہے کہ وہ بچڑا بھون کے اسی وقت لے آئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچڑا بھون کے لے آئے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ.